नाजरीन, जमशेद मल्ली जामे जम प्रोग्राम पर मेमोयर्स के अगले एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, ये जो वाक़यात हैं मुख्तलिफ़ नौइयत के आपकी खिदमत में मैं शेयर कर रहा हूँ। इनका सीक्वेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ये कोई एग्जैक्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, तो समटाइम्स कोई चीज़ भूल जाती है तो फिर मैं दोबारा वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। एक तो पिछले प्रोग्राम में एक बात मैंने की थी, उसकी वजाहत कर दूँ कि लाहौर से गुजरात मैंने साइकिल पर सफ़र किया जो कि 32 मील है और ग़ालिबन 6 घंटे में मैंने ये रात के वक्त सफ़र किया। तो ये 32 मील नहीं, ये 72 मील है। वो 32 मील जो है वो गुजरात से झेलम का सफ़र है, जहाँ पे मेरे वालिद साहब सुबह ड्यूटी पे जाते थे और शाम को वापस आते थे साइकिल पे। उस ज़माने में कोयले पे बसें चलती थी जो कि बहुत स्लो स्पीड होती थी, तो साइकिल पे जो जाना था वो उससे ज़्यादा बेहतर था। एक तो टाइम पे पहुंच जाता बंदा, और दूसरा ये कि वो बसों का जो इंतज़ार और वो ख्वारी है उससे बच जाता। तो ये मैंने जो सफ़र किया ये 72 मील का था। तो जो शुगलन ही वैसे ही कोई ऐसी मन्नत नहीं मानी हुई थी, ये बस वैसे ही नया साइकिल ख़रीदा, लेडी साइकिल, तो वो शौकिया चाओ चाई, तो उस पर बैठा और वो आहिस्ता आहिस्ता जनाब मैं सोचा कि जब थक जाऊंगा तो बस पे रख लूँगा, लेकिन वो अजीब उम्र थी, मैं थका ही नहीं बिल्कुल, तो चलाता गया और पहुंच गया। अब मैं जो अर्ज़ कर रहा था वो आपकी जो थोड़ी सी मैं रिफ़्रेश करूं कि 72-74 में तो मैंने अर्ज़ किया था कि मैंने 72-74 के सेशन में गॉर्डन कॉलेज से एमए इंग्लिश की डिग्री की थी, और उसके बाद 75 में इम्तहान उसका 75 में हुआ था। कुछ टाइम उसमें वेस्ट हो गया था कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से, जैसे होता है पाकिस्तान में। तो 75 में मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की लेबॉर्ट्री में काम किया था कुछ महीने, और डॉक्टर साहब से उस वक़्त मिलने का भी बहुत मौका मिला। बहुत ही नफीस इंसान डॉक्टर साहब, डॉक्टर कदीर ख़ान, बहुत ही आला पाए के, इंतहाई नफीस और बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ। तो बाद में जब मैं पीआईए में आ गया तो फिर भी उनको वहाँ पे अराइवल डिपार्चर पे भी मुलाकात होती रहती थी, लेकिन उससे पहले मैंने उनके अदारे में काम किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 75 में उनके साथ काम किया, फिर 76 में मैं पीआईए में आ गया। और पीआईए में शुरू में मैं तो पैसेंजर सर्विसेज में आया था, जिसे एयरपोर्ट सर्विसेज डिपार्टमेंट कहते हैं, और उर्फ़ आम में आज उसको कहते हैं ट्रैफ़िक, कि ट्रैफ़िक के में आया था। ट्रैफ़िक डजंट मीन कि ये जो रोड ट्रैफ़िक होती है वो दैट इज़ मेंट फॉर पैसेंजर ट्रैफ़िक और एयर ट्रैफ़िक, तो वो ट्रैफ़िक उसको कहते थे। उसमें मैं आया था, मगर ये कि शुरू में हमें कार्गो में लगा दिया। एयरपोर्ट कार्गो जो था वो भी उस वक्त, अब तो खैर इंडिपेंडेंट है वो, लेकिन उस वक्त जो एयरपोर्ट कार्गो था वो ट्रैफ़िक के ही अंडर था, यानी ट्रैफ़िक के लोग जो थे वो कार्गो में भी काम करते थे, और पैसेंजर हैंडलिंग में भी और कार्गो हैंडलिंग में भी, बोथ साइड्स वही काम होता था। तो कार्गो में हो गए, उसके बाद फिर यानी उसके काफ़ी अरसे के बाद हमने हमारा जो बेसिक कोर्स है कराची से 3 माह का पैसेंजर हैंडलिंग का, वो करवाया गया। और चूँकि शुरू में उनको जल्दी थी, कोई ऐसा क्रैश प्रोग्राम था, कोई शॉर्टेज थी स्टाफ की या क्या था, लेकिन फौरी तौर पे उन्होंने हमें विदाउट ट्रेनिंग ही ऑन जॉब कर दिया था। तो बाद में फिर हमें वो
کراچی سے کورس کروایا گیا. مجھے یاد ہے عثمان صاحب ہمارے چیف انسٹرکٹر تھے وہاں کے, اور پہلے دن انہوں نے مجھے کلاس میں کھڑا کر کے تو یہ اناؤنس کیا کہ آج ٹوڈے وی ہیو ایم انگلش ان آور کلاس, تو بڑی کلیپنگ بھی کروائی. تو بہت زبردست انسٹرکٹر تھے وہ بھی, کیا کمال کے طریقے سے انہوں نے پڑھایا ہمیں, اور بہت یادگیر ہے وہ. اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے شاید پہلے بھی بتایا کہ میں 82 تنظیم کو میں نے جوائن کر لیا, پی آئی اے سی امپلائیز یونین, تو وہ فارم کرتی ہے 82 کے نام کو, اور اس کو میں کر لیا, اور میری نومینیشن جو تھی وہ انہوں نے ایز آرگنائزنگ سیکرٹری کر دی. 76 میں نے کیا, اور 78 میں اس دوران ہم نے ساری وہ تنظیم سازی کی اور سارا کام شام کیا, اور 78 میں الیکشن تھا. 78 میں الیکشن ہوا اور ہم الحمدللہ ہم جیت گئے وہ. اور اس کے بعد ہم نے وہ شاندار چارٹر آف ڈیمانڈ 2 سال کے لیے یہ ہوتی ہے, سی بی اے کے سرٹیفکیٹ مل گیا. سی بی اے ہوتا ہے یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ. تو کولیکٹیو بارگیننگ ایجنسی یعنی کہ آپ ملازمین کے لیے کولیکٹیولی آپ مراعات لے سکتے ہیں, نیگوشیٹ کر سکتے ہیں مینجمنٹ کے ساتھ. یہ آپ کے پاس ایک لائسنس ہوتا ہے اور ذمہ داری ہوتی ہے, اور آپ یہ کرتے ہیں. 2 سال ہم نے بہت کام کیا پی آئی اے ملازمین کے لیے, اور ایسا تاریخی اور یادگار چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے منظور کروایا کہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے پی آئی اے کو لوٹ کے ملازمین کی جیب میں ڈال دیا. یعنی ملازمین کے حق میں وہ بہت شاندار چارٹر آف ڈیمانڈ تھا. اس میں ایک رعایت ایسی بھی ہم نے لی جو کہ آج تک یادگار ہے. وہ ملازمین کے والدین کے لیے حج اور عمرہ کی سہولت جو ہے وہ ہم نے منظور کروائی, جس سے ملازمین کے بوڑھے والدین جو حج پہ نہیں جا سکتے یا نہیں کیا تھا جنہوں نے آج تک کیا, وہ ایک اضافی سہولت والدین کے لیے ہم نے منظور کروائی. اور اس وجہ سے والدین جو بوڑھے والدین ہیں بزرگ, وہ بھی پی آئی اے کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے تھے. ویسے جہاں تک پی آئی اے کے وہ ایک عام یہ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ جی پی آئی اے کے ملازمین کو جناب فری ٹکٹیں ملتی ہے, اور اس سے پتہ نہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے پی آئی اے کو. تو سچ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ہماری ٹکٹ جو ہوتی ہے وہ سٹاف ٹکٹ ہوتی ہے, سبلو اس کو کہتے ہیں. سبلو مینس سبجیکٹ ٹو لوڈ. تو اگر سیٹ ہوگی جہاز میں تو سیٹ آپ کو ملے گی, اگر نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی. آپ ویٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو ٹل اینڈ. جب سارے کنفرم پیسنجر بورڈ ہو جاتے ہیں تو پھر کو اگر سیٹ خالی ہو تو آپ کو مل جاتی ہے. تو اس سے پی آئی اے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا, نہ اس کے کوئی ریونیو پہ یا کوئی ایسا فرق پڑتا ہے. تو اس طریقے سے اور میں آپ کو عرض کروں کہ کئی ایک ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے 20-30 سال نوکری کر کے ساری نوکری میں جو ہے وہ کوئی فارن ٹریول نہیں کیا, اس لیے کہ صرف ٹکٹ نہیں ہوتی, اس میں اور بھی بہت سارے اخراجات کرنے پڑتے ہیں. ویزے کی فیسیں کئی ملکوں کی بہت ہیوی ہوتی ہیں, پھر وہاں پہ رہنے کے جہاں پہ آپ کا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار یا نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی وہ بورڈنگ لاجنگ جو ہے وہ ہوٹل میں. تو ایسا کوئی ہر امپلائی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ جی ایسا کوئی وہ کر لے کوئی. بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں اویل اس کو, بہت سارے نہیں بھی کرتے. تو پی آئی اے کی نوکری جو تھی وہ ہماری چلتی گئی, اور ساتھ ہی وہ یونین کا جو تھا وہ ذمہ داری وہ بھی چل رہی تھی, اور ہم دن رات بڑی لگن کے ساتھ کام کر رہے تھے. اور بالکل یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا جذبہ اور وہ تھا جوش کے اس کو ویلفیئر کے کام کو عبادت سمجھ کے
وہ ہم کر رہے تھے، اور اس سے اس کام کی وجہ سے اپنا کیریئر بھی خاصا میں نے خراب کیا. جیسا کہ میں ایم اے انگلش کر کے آیا تھا، تو ایم اے انگلش والے لوگ تو سی ایس ایس میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں آ کے بھی انٹرنلی بھی اگر آپ اس پہ محنت کریں یا کوئی ایسا کوئی، یا کئی لوگوں نے اس کے بعد پھر ایم بی اے ایم پی اے وغیرہ کر آ کے تو وہ انٹرنلی آگے بڑھ گئے تھے. لیکن ہمارا فوکس جو تھا وہ سارا ویلفیئر پہ ہی رہا، اور اسی میں سارا وقت لگ گیا. اور خیر اس کے کوئی آئی ہیو نو ریگریٹس، کیونکہ جو کام اچھا سمجھ کے آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. تو میری چونکہ تعلیم کے اور ڈگری کے بھی بڑے چرچے تھے، اس لیے کہ اس وقت تو کوئی مجھے نظر نہیں آتا تھا کہ جو کہ ایم اے انگلش ہو. تو پھر میں جو مینجمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز ہوتی تھی یا بات چیت ہوتی تھی، وہ بھی میں کوشش کرتا تھا کہ انگلش میں گفتگو کروں، اور جو ایسے کوئی سیمینار یا کوئی ایسے فنکشن وغیرہ ہوتے تھے تو اس پہ بھی میں انگلش میں اسپیچز کیا کرتا تھا. اور اس سے بھی کافی اس لحاظ سے شہرت اچھی ہو گئی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جو یونین لیڈر ہوتے ہیں یہ ایسے ہی کوئی شاید زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور ایسے ہی کوئی شاید ماجے ساجے ہوتے ہیں. تو اس سے بڑا جو تھا وہ ایک امیج اس لحاظ سے ہم نے چینج کیا کہ نہیں، یونین میں بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور یونین میں بھی جو ہے وہ کام کرنے کا جذبہ اور آنیسٹلی کام کرنے والے لوگ، اور اپنے سیکریفائسز کر کے دوسروں کے لیے کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمارے اسٹیشن مینیجر جو تھے وہ SAA رضوی تھے، سید آل احمد رضوی. تو بعد میں بھی ان کے ساتھ جب میں دبئی گیا تو دبئی میں وہ بھی اس وقت ریٹائر ہو کے وہاں پہ سیٹل تھے، تو بعد میں وہاں ان سے دوبارہ بھی ملاقاتیں میری رہی ہیں. اچھا، جاب کے دوران کوئی جیسے ہوتا ہے کہ کوئی خاص چیز یا کوئی خاص واقعہ، تو میں سوچ رہا تھا کہ ہاں، ایک دفعہ PIE انجینئرنگ میں آگ لگ گئی، اور وہاں پہ کھڑا جو فوکر جہاز تھا ہینگر کے اندر، پیشتر اس کے کہ اس کے قریب آگ آتی یا اس کو بھی لگ جاتی تو وہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا. تو میں چونکہ موجود تھا تو مجھے پتہ چلا آگ کا، تو فوراً جو ہے وہ سارے مین پاور جو ہے، دوست احباب سارے امپلائیز اکٹھے کر کے تو میں وہاں ہینگر میں لے گیا، اور وہاں پہ ہم نے کھینچ کے اس جہاز کو جو ہے وہ ہینگر سے باہر سیف جگہ پہ پارک کر دیا، اور یوں اس طرح وہ جہاز جو ہے وہ آگ سے بچ گیا. اس پہ پھر مجھے بعد میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی ملا. اور شاندار کابینہ تھی ایک اس زمانے میں، یعنی لاہور میں بھی، راولپنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، اور کراچی میں بھی. لاہور میں شفیق صاحب مرحوم، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، بہت ہی پڑھے لکھے اور نفیس آدمی تھے. اور اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری وہ بھی، ان کی بھی کوئی سال 2 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہوگی، چودھری اشرف، وہ بعد میں ایئر لیگ کے مرکزی پریزیڈنٹ بھی رہے. تو وہ جنرل سیکرٹری تھے اور میں آرگنائزنگ سیکرٹری تھا. اسی طرح لاہور میں چوئی نسیم صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے، بہت ہی اپ رائٹ، بہت ہی نفیس اور بہت ہی ڈیڈ آنیسٹ قسم کے وہ پریزیڈنٹ تھے. اور کراچی میں برجیس احمد پریزیڈنٹ تھے، اور سیکرٹری جنرل مولانا رفیق تھے، اور بہت ہی شعلہ بیان مقرر اور عالم دین بھی
اس لیے کہ وہ میں نے ان کو قریب سے دیکھا کہ وہ دینی علم بھی بہت اچھا تھا ان کا، اور بلکہ میں نے ایک دو دفعہ کسی مسجد میں اس دوران یا آفٹر ریٹائرمنٹ مجھے یاد نہیں، ان کے میں نے جمعے کی نماز بھی ادا کی تھی، اور بہت اچھا خطبہ انہوں نے اور تقریر دی تھی، جہاں شاید وہ رہتے تھے، یہ اس علاقے کی مسجد تھی یا کون سی مسجد تھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے مقرر اور بہت ہی زبردست لیبر لیڈر تھے۔ اب ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، تو میرے خیال میں اس کو یہاں تک ہی ختم کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ سو فار سو گڈ، اور آپ کو اگر یہ میری بات چیت اور گپ شپ جو ہے یہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔